बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी है। जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो, 14 मई को इलेक्शन नहीं होने। इस पे बात करेंगे। ये क्या, किसने कहा है? ये जजों की फैमिलीज़ के व्हाट्सएप ग्रुप के लीक होने का क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। और अली जैदी साहब क्यों गिरफ़्तार हुए, वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल, मारूफ इंटरनेशनल जरीदा, उसने इमरान नियाज़ी का फिर रगड़ा लगा दिया, इस पे बात करेंगे। और भारत में 2 मुसलमान भाइयों का भयानक कत्ल, इस पर बात करेंगे। और सिराजुल हक साहब की मुलाकातें, अंदरूनी कहानी क्या है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करनी है कि ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत दुखी इंसानियत की खिदमत जारी है, ताकि उनको मैसेज जाए कि आप अकेले नहीं हैं। और साथ ही रमज़ान पैकेज भी, और ईद के कपड़े देने हमने यतीमों को, और उसके लिए आपका ताउन हद से ज़्यादा बढ़ के एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। जिस तरह से हम काम कर रहे हैं ना फील्ड में, यह हमें पता है। और साथ ये भी पता चल रहा है कि अगर मुख्तलिफ़ हुकूमतें वो भी इसी तरह से ही काम करती तो कुछ सूरत हाल डिफरेंट होती। और साथ ये भी पता चल रहा है कि सियासी लंगड़े ने जो 13 अरब रुपए इकट्ठे करने का दावा किया था, कहीं पे 13,000 रुपए भी नहीं लगाए। अगर उसमें से 3 अरब भी लग जाते, 1 अरब भी लग जाता, मामलात कुछ और होते। ये बड़ी इस तरह की बातें हैं। और आ जाए भाई, जितना मर्जी ज़ोर लगा रहे, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। ये अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने अपने ही हल्के में एक इफ्तार डिनर से ख़िताब करते हुए कहा कि इमरान खान जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, इसके पीछे कुछ होगा ना, डेफिनेटली इसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। कल परसों कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामिया आया। फिर कल की तारीख़, कल 17 होगी पीर को, और जनाब कल की तारीख़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है स्टेट बैंक को कि आप डायरेक्ट, कहा कि आप डायरेक्ट जो है ना 21 अरब रुपए वहाँ ट्रांसफ़र करें इलेक्शन कमीशन को। और अगर वो लोग कह रहे हैं कि अगर वो ट्रांसफ़र कर भी देते हैं तब भी इलेक्शन नहीं होंगे। अब ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। अच्छा, देखते हैं क्या होता है कि वो ट्रांसफ़र करते हैं या नहीं करते। क्योंकि आम तौर पे बहुत सारे जो आइनी, कानूनी, माशी माहिरीन हैं, वो कह रहे हैं कि स्टेट बैंक तो सिर्फ कस्टोडियन होता है, वो तो सिर्फ रखवाला होता है रकम का। वो अगर ऐसी रीत चल पड़ी कल को, तो फिर किसी भी फ़ंड के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जज उठे, कोई बेंच, वो डायरेक्ट ही स्टेट बैंक को कहे बारोबार, ठीक है ना जी, बारोबार आप ट्रांसफ़र करा दें, और फिर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और फिर से हुकूमत और कैबिनेट, वज़ीर आज़म और ये सारा कुछ, मतलब जो है ना वो कंसोलिडेटेड फ़ंड, और वो तो ख़त्म ही हो गया ना, फिर सारा मामला ही ख़त्म हो गया, सारा चक्कर ही ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी और ये सारा कुछ, तो फिर तो पूरा सिस्टम ही गर्क हो गया ना। और कानून को, आइन को जिस तरीके से लथाड़ा पथाड़ा है ये चंद जजों ने, इस तरीके से। अब हमारे दोस्त हैं हसन अयूब साहब, बहुत अच्छी खबरें देने के बारे में मशहूर हैं, बहुत सच्ची खबरें देने के बारे में मशहूर हैं। और वो कहते हैं कि और ख़बर ये है कि स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को अदालती हुक्म के बावजूद फ़ंड्स ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, जिसकी वजह वाज़ेह और दो टोक है कि फ़ंड्स देने का अख्तियार पार्लियामेंट का है, और पार्लियामेंट हुकूमत को कोई ज़ेली इदारा नहीं बल्कि सुप्रीम इदारा है। पार्लियामेंट हुकूमत का कोई ज़ेली इदारा नहीं बल्कि सुप्रीम इदारा है। और पार्लियामेंट ने ही मना कर दिया है हुकूमत को कि जी आपने फ़ंड्स नहीं देने, और उनको बाउंड किया है कि आपने फ़ंड्स नहीं देने। अच्छा, ये अब इस राना सनाउल्लाह साहब के एतमाद के पीछे क्या है? और कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक कहेगा कि जी हम तो अपनी मर्ज़ी से, हमने हुकूमत से इजाज़त ली, उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी, ठीक है ना।
جیسے جی ایچ کیو کے انہوں نے کہا جی ان کے پریس ریلیز سے بہت سارے لوگ یہی اخذ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی کہنا ہے کہ جناب اگر ان کو کہا گیا کہ یہ آپ یہاں پر فورس دیں تو انہوں نے کہا جی ہم تو محتاط ہیں وفاقی حکومت کے. وفاقی حکومت کہے گی کہ جی ہم محتاط ہیں پارلیمنٹ کے، پارلیمنٹ نے ہمیں منع کر دیا. تو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو ایک سچویشن پہنچ گئی ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس میں تو اب دیکھتے ہیں کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کرتا ہے. یہ ججوں کی فیملیز کے واٹس ایپ گروپ کے لیک ہونے کا کیا چکر ہے؟ کچھ لوگ بڑی چھلانگیں مار رہے ہیں. اچھا کچھ یوتھیے آج آپ نے بھی سنا ہوگا، اور کچھ یوتھیے کہہ رہے ہیں، کچھ یوتھیے صافی مالشیا پالشیا، خیر ان کی ایک عادت ہے، پرانی عادت ہے بھائی، اور وہ بہت سارا. اور آپ کو میں بتاؤں نا کہ اگر سنسنی پھیلانی ہو تو وہ کوئی یوتھیوں، ویسے میں کہتا ہوں یوتھیوں کا ایوان بالا خالی ہے بالکل، لیکن اگر سنسنی پھیلانی ہے، انتشار پھیلانا ہے، فساد پھیلانا ہے اور دھینگا مشتی کرنی ہے، بالکل ایک کیاس پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے یوتھی بہت ماہر ہیں. وہ اگر پروپیگنڈا کرنا ہے تو وہ گائبلز بھی اٹھ کے آ جائے نا، وہ بھی قبر سے ان کے مقابلے دوبارہ مر جائے گا حیرانی سے. بھئی یہ تو میرے بھی باپ نکلے ہیں یوتھی، ٹھیک ہے نا. پروپیگنڈا کا جو بانی تھا نا گائبل، وہ بھی اگر نکل کے آ جائے وہ بھی دوبارہ مر جائے گا حیران ہو کے کہ یار یہ تو میرے بھی باپ نکلے ہیں یوتھی. وہ یوتھی کہہ رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ میں پہلے کا نا یہ 8 اور 7 کی اس طرح سے ڈویژن، اب 9-6 کی ہو گئی ہے. 9 ججز ہو گئے ہیں جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب. اچھا اگر 9 ججز ہو گئے ہیں تو پھر تو 2 منٹ لگانے چاہیے عمر عطا بندیال صاحب کو، پھر تو فل کورٹ بینچ بنا دیں. پھر فل کورٹ کیوں نہیں بینچ بناتے؟ ہر بندہ یہی کوشش کر رہا ہے اور یہی زور دے رہا ہے، لیگل فریٹرنٹی، بارز اور حکومتی اتحادی جماعتیں اور سارا کچھ، یا فل کورٹ بینچ بنائیں. اور وہ فل کورٹ بینچ کیوں نہیں بناتے؟ پھر تو فوری طور پہ ان کو بنا لینا چاہیے کیونکہ یہ اکثریت ہو گئی ہے، اور فل کورٹ کے بینچ کا جو فیصلہ ہوگا وہ تو ہر کسی کو تسلیم ہوگا. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ چھوڑیاں چھوڑنا تو ہر کسی کی عادت ہے نا. اور یہ آپ کو پتہ ہے یوتھیوں کی یہ بہت بڑی پرانی، وہ آپ کو یاد ہے جب تحریک عدم اعتماد آئی، بس جی اگلے 8 گھنٹے میں عمران خان نے وہ شاٹ لگانی ہے، سب کے وکٹیں اڑ جائیں گی، ہیں سمجھ آ گئی نا؟ ٹھیک. اور وہ جناب بال کرانی ہے، سب کی وکٹیں اڑ جائیں گی. وہ جناب چھکا مارنا ہے، بال یہاں سے یہاں پہنچ جائے گی. پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا کیا کہنا تھا. اور اس کے بعد بس جی کوئی ایسے ہی ٹویٹر پہ نے شرلی چھوڑ دی. اور وہ شرلی کون؟ یہ وہ نہیں کہ کوئی عام بندہ، فواد چودھری صاحب، جو کہ جن پر الزام ہے کہ اپنے چچا کے حساب کتاب میں وہ پیسے لیتے رہے ہیں جناب بہت ساروں سے. میں آپ کے حق میں یہ ہم نے نہیں کہا، یہ حامد خان صاحب ان کے اپنے پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں. اچھا وہ اب انہوں نے 12 گھنٹے ٹھیک ہے نا. اب یہ شرلی چھوڑنی ہے نا کیونکہ یوتھیوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. اور یوتھیا ویسے ہی چول مخلوق ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ پھر چاہے وہ امپورٹڈ یوتھیا ہو باہر کا یا یہاں کا ہو، برابر کا چول ہے. اور تو اور اگر وہ یوتھیا، میں تو حیران ہوں کہ زلمے خلیل زاد جن کو امریکہ بھیجتا رہا جناب خصوصی نمائندے کے طور پہ افغانستان، جنوبی ایشیا کے خصوصی، وہ بھارت بھی جاتا رہا، وہ پاکستان، تو اب پتہ چلا ہے کہ وہ جب اس میں یوتھیائی روح گھس گئی ہے، وہ تو دنیا جہان کا چول انسان ہے. وہ تو یہ بے شرم بھی ہے اور چول بھی ہے زلمے خلیل زاد. تو میں تو حیران ہوں کہ یوتھیا جو بھی، بھائی یوتھیا ایک کلب ہے، اس کلب میں جو جائے گا چول ہوگا، ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ یہ یوتھیے کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ اس طرح کی صورتحال ہے کہ یہ 22 اپریل کو دیکھنا مدت مک گئی ہے جناب آئینی جو 90 دن کی ہے، وہ اپنا پنجاب حکومت کی بھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد خیبر پختونخوا کی بھی. 22 اپریل کو وہ حکومت بھی ختم، وہ بھی ختم، وہ بھی ختم، شہباز شریف کا بھی کی حکومت بھی ختم، رانا ثناء اللہ اندر، اسحاق ڈار اندر، خواجہ آصف اندر، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں. اچھا بعد میں پتہ چلا بھئی یار یہ کیا معاملہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ کیا چکر کیا ہے. پتہ چلا کہ یہ کچھ سورسز نے بتایا کہ یہ وہ ججز جس کو عام زبان میں سوشل میڈیا پر بندیالی ٹولہ کہا جا رہا، یہ جو 3 4 5 ججز ہیں، ان کی فیملی کے واٹس ایپ گروپ کچھ لیک ہوا ہے. ٹھیک، کچھ میسیجز یا لیک ہوا ہے یا ہیک ہوا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے لوگ پکڑے جاتے ہیں نا، بہت سارے لوگ انکشافات بھی کرتے ہیں اور ان کا وہ بھی واٹس ایپ گروپ میں بھی ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ.
وہ واٹس ایپ گروپ بھی اس میں عمران خان تک بھی وہ بات پہنچی اور سارا کچھ، اور وہ لیک ہوا ہے کہ جی یہ 22 اپریل والی بات۔ اچھا، پھر اس واٹس ایپ گروپ کی ہسٹری دیکھی گئی تو وہ بھی یہی بتا رہی تھی کہ جی پچھلے جتنے بھی فیصلے ہوتے رہے وہ پہلے اس میں وہی ڈسکشن ہو رہی ہوتی تھی اس گروپ میں، اور بعد میں وہ فیصلہ ہوتا تھا۔ اچھا، یہ بہت بڑی ایک تماچا ہے نظام انصاف پر، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مبینہ طور پہ یہ ایک معذرت کے ساتھ تماچا ہے ان ججوں کے منہ پر۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ، انہوں نے یہ ٹی وی پروگرامز میں کہا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا کہ جب نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہو رہا تھا اس وقت جناب یہ جو ججز کی فیملیز بیٹھی تھی، انہوں نے کہا مریم نواز صاحبہ نے کہ پہلے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک کر لیں کہ وہ پہلے بتا رہی تھی کہ نواز شریف نااہل ہوگا۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وہ فیملیز جو ہے نا گیلریز میں بیٹھی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، اور جیسے ہی یہ فیصلہ آتا ہے تو انہوں نے نواز شریف کے خلاف اور عمران خان کے حق میں نعرے لگانا شروع کر دی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی اور بہت ہی باوقار ذریعے سے خبر دی تھی۔ انہوں نے کہا جی ہمیں خود جو ہے نا ایک خاتون بیرسٹر نے بتایا تھا کہ نواز شریف نااہل ہو رہے ہیں، تو ہم نے کہا جی ابھی تک تو کوئی چکر ہی نہیں، ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جولائی 2017 میں وہ نااہل ہوئے تو انہوں نے تقریباً اس میں جون میں بتانا شروع کر دیا، اور کہ جی نااہل ہو رہے ہیں مئی جون میں۔ تو بھئی آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا جی میں دوست ہوں جسٹس اعجاز الاحسن کی مسز کی، اور انہوں نے مجھے بتایا۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ایک کلنک کا ٹیکہ ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ فیملی کے واٹس ایپ گروپ کا لیک ہونا اور اس میں اس طریقے سے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر 22 اپریل کو ساری حکومتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، یہ اسی پہ میں یہ اس نیوز کا ختم کرتا ہوں، پھر اس کے بعد نیوز بڑی اہم ہے۔ اگر یہ اس طرح کا کوئی کچھ ہو جاتا ہے اور سارے گرفتار ہو جاتے ہیں اور ساری حکومتیں بھی ختم، کیونکہ اس وقت پتہ ہے نا کہ حکومت ورسز سپریم کورٹ تو ہے، پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ تو ہے، اصل میں تو سپریم کورٹ ورسز کنٹرول ٹاور ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر حکومت ختم ہو جاتی ہے، وزیر اعظم بھی ختم، گرفتار ہو گئے، رانا ثناء اللہ بھی گرفتار ہو گئے، اسحاق ڈار بھی گرفتار ہو گئے، خواجہ آصف صاحب بھی گرفتار ہو گئے، حکومتیں بھی ختم ہو گئیں، اور اس واٹس ایپ گروپ میں یہ بھی ہے کہ جناب عمران خان کو عبوری وزیر اعظم بھی بنا دیا جائے گا، اور 22 اپریل کے بعد، اور اگر یہ سارا کچھ بندیالی ٹولہ کر لیتا ہے تو یار کم از کم میری اگر رائے ہے، آپ پوچھیں نا، تو پھر بالکل حق بنتا ہے عمران خان کا وہ حکومت کرے۔ اگر ان ساروں کو اسی طرح کی شکست ہو جاتی ہے، اب لوگ تو کچھ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو پریمپٹیو سٹرائک کرنی چاہیے، اور لوگ کچھ بہت سنجیدہ لوگ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا ایکٹ آنا چاہیے کہ جی کہہ دیں کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگ گئی ہے اور سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 7 کی جاتی ہے، اور پارلیمنٹ کر سکتی ہے۔ پارلیمنٹ آپ باہر دیکھ لیں یا پاکستان کے اندر دیکھ لیں یا بھارت میں دیکھ لیں یا کہیں پر بھی پارلیمنٹ سپریم ہے، اور وہ کچھ بھی، اب برطانیہ کی پارلیمنٹ ہاؤس آف لارڈز کو عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں کہا جائے کہ اگر وہ کہے، پارلیمنٹ کہے نا کسی مین کو وومن اور وومن کو مین ڈکلیئر کر دے تب بھی کر سکتی ہے۔ یہ ایک اس طریقے محاورے ہیں، قانونی محاورے ہیں، وہاں پہ جانتے ہیں لوگ جو پولیٹیکل سائنس کے لا کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اگر پارلیمنٹ کہے کہ تمام جو بلو آئیڈ بوائز ہیں ان کو سب کو کل کر دیا جائے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ بہت بڑی بات، اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ اتنی سپریم ہے، آنکھیں بند کر کے اس کی کتنی پاور ہوتی ہے، تو اگر وہ ججز کی تعداد کو ایمرجنسی لگا کے کم کرتی ہے تو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوتا اور پھر بھی یہ سب کو سب صرف بندیالی ٹولہ ہی حاوی آ جاتا ہے تو پھر تو مقصد کہنے کا یہ ہے نا کہ اصل تو جنگ جو اوپر، یہ جنگ صرف انٹرنل نہیں ہے، یہ ایکسٹرنل جنگ بھی ہے، اور ایکسٹرنل جنگ ہے جس سی پیک کو دفن کرنے کا پلان ہے۔ سیدھی بات ہے بھائی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ امریکہ پیچھے ہے، اور بہت سارے اس ٹولے کے بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں مبینہ طور پہ پیچھے ہے، اور بھی بہت سارے، اور وہ پھر، اور اگر یہ ٹولہ ہی حاوی آ جاتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں پکا ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر حق بنتا ہے کہ بھائی خان، لیکن یہ خواب دیکھنا کوئی بنا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی پابندی تو نہیں ہے خواب دیکھنے پہ۔ آج علی زیدی کیوں گرفتار ہوئے؟ اصل میں کل سے وہ CCTV فوٹیج بھی، حامد میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں جناب وارنٹ نہیں دکھائے،
جناب فلاں نہیں کیا، یہ نہیں کیا، علی زیدی صاحب گرفتار کیوں ہوئے؟ اب ایف آئی آر سامنے آئی ہے، اس ایف آئی آر میں اگر ایسا ہی ہے تو یہ کتنا سنگین ہے، یہ پھر کوئی گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، بھلے بندہ وہ اب اس وجہ سے سامنے آیا آ کے اس کے ساتھ ایک بندہ سامنے آیا فضل الہی صاحب اس کا نام ہے، وہ کہتے ہیں جناب 2013 میں علی زیدی صاحب نے مجھ سے اپنا نا ایک وہ کیا پلاٹ، ایک مجھے جو ہے نا میں نے ان پر پلاٹ ایک بیچا، ٹھیک ہے، اچھا وہ پھر یہ تھا کہ کوئی 18 کروڑ روپے کا، 18 کروڑ روپے کا، ٹھیک، اچھا وہ لیکن جو علی زیدی صاحب نے مجھے فائل دی نا، میں نے ان سے لیا، یعنی کہ میں نے ان کو 18 کروڑ روپیہ دیا اور علی زیدی صاحب سے پلاٹ لیا، اور پلاٹ کی انہوں نے مجھے فائل دی، اور وہ فائل تھی 16 کروڑ 75 لاکھ روپے کی، تو 1 کروڑ 25 لاکھ روپے تو پھر بھی بچتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا میں آپ کو یہ اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے واپس کر دوں گا، وہ بھی انہوں نے واپس نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ یار اس فائل کو میں بیچ دوں تاکہ میرے کوئی تو پیسے واپس آئیں، تو جب میں نے وہ فائل بیچنا چاہی تو وہ بھی 2 نمبر نکلی، تو یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑا جعلی پن ہے۔ اس نے رپورٹ کی اور اس نے ایف آئی آر کٹوائی، اور وہ اس کی بنیاد اگر یہ ایسا ہی ہے اور وہ بندہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر حکومت کا اس میں کیا چکر ہے، پھر اس میں حکومت کا یا باقی مد مقابل کا یا اس کے کیا چکر ہے؟ پھر علی زیدی صاحب کو عدالت میں ثابت کرنا چاہیے کہ بھائی یہ والی بات ہے، میں نے بالکل اس کو کسی قسم کی کوئی فائل نہیں دی، نہ ہی میں نے اس سے پیسے، آخر اس نے کوئی ثبوت بھی تو رکھا ہوگا نا، جس نے 18 کروڑ روپے دیے ہیں اس نے ثبوت کوئی نہیں رکھا ہوگا۔ آپ یقین کیجئے مجھے متعدد لوگوں نے یہ میسیجز کر کے اور اس میں، اور میں نے رابطہ بھی کیا تھا علی زیدی صاحب سے کہ سر اس طریقے سے لوگ بات کر رہے ہیں، اور ان سے آگے کوئی بات نہیں بن پائی تھی، اور بہت سارے ایک نہیں کوئی درجنوں فراڈ تھے جو اس کے اصل میں جب حکومت میں ہوتے ہیں نا لوگ پھر پکڑے نہیں جاتے، جیسے علی امین کرتا رہا ہے وہاں پہ فراڈ گنڈا پور، تو اس وقت ان کی حکومت تھی پچھلے 10 سالوں سے خیبر پختونخوا میں، اس کا وہ ایک کور لے کر نا وہ سارا کچھ وہ کرتا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے عمران نیازی کی واٹ لگا دی، ٹھیک ہے نا، وال اسٹریٹ جرنل نے۔ اچھا اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ مختلف جس بھی انٹرنیشنل ادارے نے انٹرویو کیا اسی نے، کچھ عرصہ پہلے ٹائم میگزین پہ عمران خان کی اس کے کور سر ورک پہ فوٹو آئی تو یوتھیوں نے چھلانگیں مارنا شروع کر دیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد جب لوگوں نے اندر کا آرٹیکل پڑھا، میں نے بھی پڑھا، اس میں انہوں نے عمران خان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی۔ سیم وہی وال اسٹریٹ جرنل نے بھی کیا، انہوں نے کہا اس کے پاس نہ تو کوئی پلان ہے، نہ کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ کوئی وزڈم ہے، نہ ملک چلانے کا، اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے عمران خان کی ایسی کی تیسی پھیر کر رکھ دی ہے، اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہاں تک کہ اس کو بدتمیز کہہ دیا، یہاں تک یوں سمجھ لیں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے نا وہ نو ڈاؤٹ نے کہا یہ آیا ہی ملٹری کے کندھوں پر تھا چڑھ کے، اور پھر اس کے بعد جناب اس کی بگڑ گئی اس آرمی چیف سے جنرل باجوہ سے وہ ایک اپوائنٹمنٹ پہ، وہی ڈی جی آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ، اور اس سے ہو کے پھر آگے یہ جنرل منیر تک بھی، جنرل عاصم منیر تک، یہ بھی جنرل عاصم منیر تک بھی آیا اور اس کو بھی رگڑا لگاتا گیا، اور یہ آیا خود اسی آرمی کے کندھوں پہ چڑھ کے ہے، اس کے پاس کوئی پلان شلان تو ہے نہیں، یہ تو نالائق سا بند، یعنی وال اسٹریٹ جرنل نے ایسی کی تیسی اب یوتھ یہ اس وال اسٹریٹ جرنل کو گالیاں دے رہے ہیں۔ بھارت میں 2 مسلمان بھائیوں کا بھائی بہت ہی بھیانک قتل ہوا، یہ اس قتل کی جتنی مذمت کی جائے وہ، یہ قتل کیمروں کے سامنے ہوا، میں یہاں ویڈیو نہیں لگا سکتا، ویڈیو میرے پاس ہے، بہت ہی افسوسناک ہے، بہت ہی افسوسناک۔ 2 مسلمان بھائی جس میں سے ایک ایکس ایم پی بھی تھے، ٹھیک ہے نا، ایکس ان کا ممبر پارلیمنٹ، اور وہ آ رہے تھے ان کا میڈیکل کروانے کے لیے، ان کو لایا جا رہا تھا، اور وہاں پہ پولیس کی کسٹڈی میں ان کو مارا گیا، جس بھیانک طریقے سے مارا گیا یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ کسی نے جرم کیا ہے اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، تو لیکن کہیں پر بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، پاکستان میں ایسی کوئی واردات ہوئی ہے تو میں نے اس کی بھی مذمت کی ہے، چاہے کسی کے ساتھ بھی ہوئی ہے، آپ گواہ ہیں اس بات کے۔ تو یہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بھارت کی ضد میں کر رہے ہیں، نہیں، جہاں پر بھی اس طرح کا غلط کام ہوگا اس طریقے سے، اور یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ظلم ہے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اور اس کو جو ہے نا دیکھنا چاہیے، اور یہ بھارت کے جمہوری چہرے پر بہت بڑا تماچا ہے۔
سراج الحق صاحب کی ملاقاتیں، اندرونی کہانی کیا ہے؟ سراج الحق صاحب نے پہلے ملاقات کی شہباز شریف صاحب سے، پھر اس کے بعد ملاقات کی عمران خان صاحب سے، اور ملاقاتوں میں اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کمیٹی بنا دی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کرنے میں، اور انہوں نے کہا کہ جناب کچھ آپ آگے چلے جائیں، کچھ وزیر اعظم صاحب پیچھے آ جائیں، ایک دو قدم آپ آگے آ جائیں، ایک دو قدم وہ پیچھے آ جائیں، تو کوئی ایسی ڈیٹ کر لیں کہ بھائی کوئی جس پر نا دونوں متفق ہوں۔ میں ویسے ایک بات ہے کہ اگر ایسا ہے کہ اگر بالفرض کہہ دینا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال 15 یا 16 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں نا، آپ کر لیں کہ جی جو اسمبلی ہے اس جو الیکشنز ہیں وہ 16 ستمبر کو ہوں گے، ان کو تب بھی قبول نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ لینا، ان کو صرف اور صرف الیکشن قبول ہیں کہ جب پریزیڈنٹ عارف علوی یوتھیا وہ بھی بیٹھا ہو، اور یہی ججز کا یہ ٹولہ اور جسٹس بندیال بھی بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے نا، اور یہ بیٹھے ہوں اور اسی دوران ہو، کیونکہ پلان بہت خطرناک ہیں۔ یہ جو سارے کہہ رہے ہیں نا، آصف علی زرداری سمیت، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ ان کے پلانز کیا ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب یہ اتنی ساری باتیں یہ کرنا یہ اس طرح سے معمولی بات نہیں ہے۔ اعتزاز احسن بھی جناب اچانک سے چھلانگیں مارنے لگ گئے۔ یہ کل کی بات ہے، کل کی کہوں نا 2019-20 جب یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس چل رہا تھا، اس وقت اعتزاز احسن کسی بل میں چلے گئے تھے، اس وقت سردار لطیف کھوسہ تو چھلانگیں نہیں مار رہے تھے، اس وقت تو جناب وہ کہہ رہے گول میز کانفرنسز ہوئی ہے، گول میز کانفرنس ہوئی ہے وکلا کی، قانون دانوں کی، فلاں کی، یہ ہے مشہور و معروف آئینی قانونی ماہرین کی گول میز کانفرنس ہوئی ہے یوتھیوں کی۔ یہ تو یوتھی ہیں پکے، ٹھیک ہے نا، ان کی گول میز کانفرنس ہوئی ہے۔ یہ تو وہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، یوتھی ہیں، یہ تو کن کے اشاروں پہ کام کرتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے۔ اور یہ جناب وہ آج کل کو اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا، اس وقت اعتزاز احسن جیسا وکیل کدھر غائب تھا؟ اور یہ افتخار چودھری کے وقت ان کے اپنے پارٹی کے رہنما سربراہ کہہ چکے ہیں، کس کو رپورٹ کر رہے تھے یہ اعتزاز احسن، کس کے کہنے پر، کس کے اشاروں پر چل رہے تھے۔ اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ مجھے ایک بہت رسپانسیبل فگر نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ویڈیوز آڈیوز کس کی ہیں؟ عمران خان کی ہیں، دوسرے نمبر پہ کس کی ہیں؟ میں نے کہا نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا اعتزاز احسن کی ہیں۔ میں تو رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے۔ تو یہ بھائی وہ بندہ ہے جس کے پاس ہیں، وہ بلیک میل کر رہے ہیں مبینہ طور پہ ان کو، یہ وہ اس کے ساتھ بندہ ہے بھی یوتھ یہ چھلانگیں مار رہے ہیں۔ تو جناب سراج الحق صاحب جتنا بھی کوشش کر لیں، مجھے نہیں لگتا کہ بھائی عمران نیازی وہ آپ کی چلو میں کہتا ہوں مثبت سوچ، جو گڈ ول یا جو کچھ بھی ہے، ٹھیک۔ بڑے مزے کی بات ہے، کل کسی نے لکھا ہوا تھا، وہ یار یہ بتائیں کہ یہ سراج الحق کو ہیلی کاپٹر کس نے دیا ہے؟ مقصد کہنے کا یہ ہے، بات تو بڑی اہم ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ سراج الحق صاحب کو اس مذاکرات کے دوران ہیلی کاپٹر کس نے دیا؟ چلیں اب یہ بات پتہ لگ جائے گا کہ وہ کمیٹی کا کیا صورتحال ہوتی ہے، اور کون پیچھے آتا ہے یا کون آگے جاتا ہے، یہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ یہ بہت لمبا چوڑا چکر ہے بھائی، اس میں کوئی صرف انٹرنل سچویشن انوالو نہیں ہے، اس میں ایکسٹرنل سچویشن بھی انوالو ہے، اور یہ سارا چکر ہے سی پیک کو تباہ کرنے کا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔